कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मोहतरमा आयशा ए मलिक को अदालत उज़्मा की पहली खातून जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें यह मंजूरी दी गई और सिफारिशात पार्लिमानी कमेटी को इरसाल कर दी गई। जस्टिस आयशा मलिक को 4 माह कबल भी सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, लेकिन उनकी नामजदगी पर अक्सरियती मेंबरान ने अदम इत्तेफाक किया था, जबकि आज JCP के 4 के मुकाबले में 5 मेंबरान ने जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम और अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद खान ने इस नामजदगी की हिमायत की, जबकि जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन ने जस्टिस आयशा की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालफत की। बताया जा रहा है कि इजलास में किसी ने भी जस्टिस आयशा मलिक की अहलियत, काबिलियत या उनके खातून होने को मुखालफत की वजह नहीं बनाया, बल्कि एतराज़ नामजदगी के तरीक़ाकार पर हुआ। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री यकीनन इस अमर की गम्माज़ है कि काबिलियत और अहलियत ने सीनियरिटी के उसूल को पीछे छोड़ दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM किया। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम एंड कंपनी समेत रिजवी, ईसा, आफरीदी एंड एंजल लॉ फर्म में खिदमात अंजाम दी। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत कई तालीमी इदारों में कानून पढ़ाया। जस्टिस आयशा मलिक ने बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हलफ 27 मार्च 2012 को उठाया था। बैंकिंग और कॉर्पोरेट केसेस का वसी तजुर्बा रखती हैं, जबकि गुर्बत के खात्मे और सिनफी इम्तियाज़ के प्रोग्रामों में समाजी खिदमात में भी पेश रही हैं। और वक्त बदल चुका है और एक बदलाव यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये तब्दीली नज़र आ रही है। आज का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहसिन एजाज, इस्लामाबाद से रिपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज साहब। इंपॉर्टेंट इजलास था। पिछला जो इजलास हुआ 4 माह कबल, उसमें इत्तेफाक राय नहीं हो सका था इस मामले पर, लेकिन आज हो गया। तो मज़ीद क्या तफसीलात हैं आज के इजलास की जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, पिछला जब इजलास हुआ था तो 4-4 से ये इजलास बराबर हो गया था और जस्टिस आयशा की जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है वो फिर नहीं थी हो सकी, और आज एक दफ़ा फिर उनके नाम पर गौर के लिए इजलास हुआ। और इस मौके पर हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से हड़ताल की भी कॉल दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पर हड़ताल देखी गई। ताहम वकला मुख्तलिफ मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होते भी रहे। तकरीबन 3 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में ये इजलास शुरू हुआ, जो तकरीबन 3.25 घंटे तक जारी रहा। और इस इजलास में बिल आखिर एक तवील गौर व खौज के बाद जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी दे दी गई। जिस तरह आपने बताया कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर कानून और जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने जस्टिस आयशा मलिक के हक में, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मकबूल बाकर और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी जानिब से जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मुखालफत की गई। ताहम ये मुखालफत जो है वो सिर्फ सीनियरिटी के उसूल वज़ा करने के हवाले से की गई। जब ये इजलास ख़त्म हुआ तो वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम बाहर आए तो उनसे पूछा भी गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान बार काउंसिल ये चाहती है कि सीनियरिटी के हवाले से एक क्राइटेरिया और एलिवेशन के हवाले से एक क्राइटेरिया सेट करके उनके नाम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। ताहम क्योंकि 5 जजेस की अक्सरियत ने जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक के हक में वोट दिया है, तो ये एक तारीखी मौका है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, क्योंकि ना सिर्फ वो पहली खातून जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, बल्कि वो 2030 में जस्टिस याहिया अफरीदी जब चीफ जस्टिस एज ए चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो उसके बाद वो पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक तारीखी मौका है। उनकी जो एलिवेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसको क्वार्टर्स की जानिब से बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और इस मामले पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका वक्त देने के लिए। बाकी तो तमाम मामला बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही इसमें, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि
جسٹس عائشہ ملک یعنی خاتون جج کی سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے بھی سفارشات بھیج دی گئی ہیں اور ان کا انتخاب کیا گیا ہے، تو جب وہ جج بن جاتی ہیں تو عالمی امیج کے لیے، عالمی امیج جو ہے پاکستان کا، اس کے لیے کتنی مثبت بات ہے؟ میں سمجھتی ہوں بہت مثبت بات ہے، کیونکہ یہ عجیب بات ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ سارک کے تقریباً تمام ممالک میں سپریم کورٹ کی خواتین ججز ہیں، سری لنکا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، امر مانے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہو، لیکن یہاں صنفی امتیاز رہا ہے، اور خاتون کو سپریم کورٹ میں شامل ہونے میں دیکھیے 74 سال پاکستان کو ہو گئے اور آج تک کوئی بھی نہیں ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کی ایک خاتون جج جو ہے یہ سپریم کورٹ میں نامزد ہوئی ہیں، اور مجھے توقع ہے انشاءاللہ وہاں ان کے آنے سے ایک تو باہر کا جو ہمارا آپ نے کہا تاثر بہتر ہونے کے علاوہ جو آدھی آبادی ہے خواتین کی، ان کی دل کی بات تو وہ فہم کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ کارپوریٹ لا بھی سمجھتی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل لا بھی سمجھتی ہیں، ان کی ججمنٹس رپورٹڈ ہیں، اور جو خواتین کے معاملات ہیں اس میں تو ظاہر ہے خواتین کے دل کی بات خواتین بہتر سمجھ سکتی ہیں، اور یہ بہت اشد ضروری تھا کہ سپریم کورٹ میں کم سے کم ایک خاتون کے بجائے، دیکھیے ہم نے سیڈو کو سائن کیا ہوا ہے، کنونشن فار ایلیمنیشن آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن، کم سے کم 30% یہ جو بھی نمائندہ ادارے ہیں ان میں خواتین ہونی چاہیے۔ تو اگر 17 جج ہیں سپریم کورٹ کے تو کم سے کم 5 خواتین ہونی چاہیے، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہم نے جو ہے پار اب کیا ہے کہ کم سے کم ایک تو آئی ہے۔ اس بسم اللہ سے اللہ کرے کہ آگے بھی بڑھے۔ ابھی یہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے بار کاؤنسلز والوں میں، کیونکہ بار کاؤنسلوں میں آپ دیکھ لیجئے کوئی خاتون نہیں۔ تو یہ تمام جو سلسلے ہیں نا، ان کو رفتہ رفتہ درستگی کی ضرورت ہے، اور بہتر تجاویز آئی ہیں کہ ایک بار طریقہ کار طے ہو جائے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے اور کسی کو اعتراض نہ ہو، جو اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ احتجاج بھی تھے، اعتراض بھی تھے۔ بہرحال جیسا آپ نے فرمایا کہ 5 تو خواتین، میں آپ سے یہاں عرض کر دوں کہ یہ ابہام انہوں نے خود اٹھائے ہیں، کیونکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، 15 سال جو وکیل ہے گڈ سٹینڈنگ سپریم کورٹ کا اور میرٹ پہ وہ برابر اترتا ہے وہ بھی نامنیٹ ہو سکتا ہے، نامزد ہو سکتا ہے، اور 5 سال جس جج نے کسی ہائی کورٹ میں کام کیا ہو اور میرٹ پہ آتا ہو وہ آ سکتا ہے۔ 41 ایسے ججز ہیں جو نامزد ہوئے ہیں، جس میں کیکاؤس ہیں، کھوکھر ہیں، نسیم حسن شاہ ہیں، میرا خیال ہے حمود الرحمان بھی تھے، حلیم خان بھی ہے، بہت سے ایسے جو چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور اس لیے کوئی ابہام نہیں تھا۔ یہ ابہام تو اب دیکھیے 41 ججز کے وقت کسی نے نہ ریز کیا، اور جس وقت خاتون کی باری آئی تو اس کے اوپر کتنے سارے انہوں نے اپنے جیسے کہ آپ نے فرمایا میڈم، معذرت آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کم از کم 5 ججز تو فیمیل ہونی چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا مختص ہے، تو سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہونا چاہیے، یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو جب تک آئین میں ترامیم نہیں آئیں گی تو یہ نہیں ہوگا، اور جب یہاں پہ سپریم کورٹ کے جو بار ایسوسی ایشن ہے یا بار کاؤنسل والے اگر سپریم کورٹ گئے اور مجھے موقع ملے کہ میں اس میں پارٹی بنوں یا فریق بنوں، تو میں تو یہ ضرور کہوں گی کہ جی ایک مختص کر دینا چاہیے۔ اس کو ہم کوٹا نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں افرمیٹیو ایکشن، ایک دہلیز پار کرنے کے لیے کہ خواتین کم سے کم وہ 1/3 پہ آئیں، اور اگر 1/3 سے بہتر چلے جائیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو یہ شیرین منیر ورسس بورڈ آف میڈیکل ایڈمیشنز جو ہے، اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے۔ جس وقت عورتوں کو کہتے تھے کہ 10% عورتیں آ سکتی ہیں میڈیکل پروفیشن کے بیچ میں، تو شیرین منیر وغیرہ خواتین ان کے نمبر زیادہ تھے، یہ کہنے لگے جی ہم کیوں پیچھے رہیں، تو سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیے۔ اب آپ دیکھیں کہ زیادہ خواتین ہیں میڈیکل کالجز میں، کیونکہ محنت زیادہ کرتی ہیں اور ان کے نمبر زیادہ آتے ہیں تو آگے آتی ہیں۔ یہی صورت ہر ادارے میں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے بھی میرے پچھلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کوئی اس میں ایشو نہیں تھا لیکن ایشو پیدا کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے لیے سینیورٹی کی ایک شرط اب آ گئی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ جو سینئر ہوگا وہ سپریم کورٹ کا جج بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اعتراضات ہیں جہاں پر بھی اٹھائے جاتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو ایک بار سیٹل ہو جانا چاہیے؟ یہ سوچ بھی موجود ہے، ایک بار سیٹل ہو جائے، ایک طریقہ کار بن جائے۔
ابھی بھی موجودہ جو تقرریاں ہوئی ہیں ہائی کورٹ وغیرہ میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ سینیورٹی نہیں نظر آئی، وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، تو ایک بار طے ہو جانا چاہیے. آپ سمجھتی ہیں اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جہاں تک تو ہائی کورٹ میں تقرریاں ہیں، بار میں اور سروس میں جو اعلیٰ کارکردگی کے متحمل ہیں ان کو سلیکٹ کر دیتے ہیں، اور وہی جوڈیشل کمیشن سلیکٹ کرتی ہے جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، جس میں ججز بھی ہیں. تو طریقہ کار جو ہے وہ تو بالکل واضح ہے. صرف یہ جو مسئلہ ہے اس پہ اعتراض اٹھائے جا رہے تھے کیونکہ کوئی عورت آگے بڑھی نہیں، تو مردوں کو یہ بات ذرا ناگوار گزری. اب میں توقع کرتی ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہو جائے گا، کیونکہ آئین تو بالکل واضح ہے اس بات میں کہ اس پہ کوئی صنفی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور 5 سال کے ہائی کورٹ کے سٹینڈنگ جو جج ہے میرٹ پہ آ سکتا ہے، 15 سال کا وکیل آ سکتا ہے سٹینڈنگ. جی جیسا آپ نے بتایا کہ صنفی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ایسا قانون میں نہیں ہے، اور یہاں پر بھی جن معزز جج صاحبان نے اور دیگر شخصیات نے اعتراض اٹھایا وہ خدا نخواستہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ صنفی معاملہ ہو. انہوں نے ایک کہا کہ طریقہ کار طے ہو جائے اور سینیورٹی کی بیس پر ہو یہ سارے بات، مگر سینیورٹی پیچھے رہ گئی اور میرٹ آگے نکل گیا. آج کے فیصلے میں تو یہ نظر آ رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اگر رہتے ہیں تو مستقبل میں عدلیہ میں، بینچ اور بار میں جو اشتراک عمل ہے وہ متاثر ہوتا نظر آتا ہے. تو اسے باقاعدہ ایک بار سیٹل ہونا شاید ضروری ہو. جی یہ آلریڈی آئین میں تو سیٹلڈ ہے. جی ایک دفعہ یہ کیس 2003 میں آلریڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن لے گئی تھی، وہ صنفی حوالے سے نہیں تھا کہ جی سینیورٹی کے اوپر ہونا. اب سینیورٹی پہ تو دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی ہماری ہے عدالت عظمیٰ، باقی جو ججز ہیں عدالت عالیہ جو ہیں علیحدہ علیحدہ، اس میں کم سے کم 100 سے زائد ججز ہیں. اب سارے تو سپریم کورٹ کے جج بن ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک واضح بات ہے کہ جو میرٹ پہ ہو بہترین اسی کو نامزد کیا جا سکتا ہے، اور اسی کو وہاں پہ جو ہے اپوائنٹمنٹ اور سلیکشن ہوتی ہے. ایلیویشن کا تو سوال ہی نہیں اس میں پیدا ہوتا، اور یہ بالکل واضح ہے آئین میں. لیکن جس نے حجت کرنی ہے نا، اتمام حجت کے لیے تو حجت کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے، افلاطون بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک. اچھا جسٹس عائشہ ملک، جیسا آپ نے ہی فرمایا کہ کارپوریٹ افیئرز کے معاملات کو بھی بڑی اچھے سے سمجھتی ہیں، آئینی معاملات کو تو ظاہر سی بات ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں ان کی تقرری پاکستان میں جو مالیاتی کیسز ہیں ان کے تصویر میں کتنی مدد ملے گی، اور کوالٹی آف ججمنٹ جو جسٹس عائشہ ملک کی پہچان رہا ہے، اس سے ہمارے نظام انصاف میں کتنا اس کو تقویت ملے گی اور اضافہ ہوگا؟ دیکھیے میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو 17 جج سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں اپنی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے، وہ تمام جو ہیں ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بہترین انصاف کریں گے. اور اب عائشہ ملک جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہترین انصاف کریں گی، کیونکہ دیکھیے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی عدالت کے کوئی عدالت ہے ہی نہیں. میں تو عدالت عالیہ میں روز صبح اس بات کی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ غلطی سے بچانا، اور اگر غلطی ہو جائے تو سپریم کورٹ مجھے معلوم ہے کہ وہاں ہے، وہ میری غلطی کو ایک اصلاح بھی کر سکتا ہے. ان کے اوپر تو کوئی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں، اس لیے ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے.